बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम ऐवान नात और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन शख्सियात का ज़िक्र, उनके कलाम का ज़िक्र आप तक पहुँचाएँ कि जिन्होंने अपने फ़न से, अपनी फ़िक्र से, अपने शेर से हमारे अहद को मुतासिर किया। और उसमें बहुत सारी शख्सियात का हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें मैंने ये जिक्र किया था किसी एक प्रोग्राम में कि कुछ ऐसे शुअरा हैं जो अवामी उसलूब से नात कहते हैं, कुछ अदबी उसलूब से नात कहते हैं, कुछ आलिमाना रंग से नात कहते हैं, कुछ मुश्किल पसंदी उनके मिजाज में होती है फितरतन, और उस अंदाज से वो नात कहते हैं। लेकिन एक पहलू शायद हम उस सारी गुफ्तगू में रह गया था, हमारे यहाँ एक तसव्वुफ़ का रंग भी मौजूद है नात के अंदर, और वो बहुत अहम है। अहले तसव्वुफ़ के यहाँ जो नात का मिजाज है, जो नात के मज़ामीन हैं, जो नात का रंग है, वो सबसे जुदा गाना है। और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे अहद में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू से, अपनी तहरीर से, अपनी शख्सियत से बाकमाल काम लिया और उससे मखलूक खुदा की खिदमत की। और उसके सिर्फ जाने अपनी ज़िंदगी में ही नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद भी उनका लफ्ज़ उसी तरह से बातौक़ीर है, उसी तरह से उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, उसी तरह से उसकी खुशबू ज़्यादा फैलती चली जा रही है। और क्यों ना हो कि ये साहिबान इखलास होते हैं, साहिबान तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पे साहिबान इखलास होते हैं कि उनका हर काम, उनका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। और कोई भी अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो उसका दायरा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसका कैनवस वसी हो जाता है जब आप किसी भी काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो तसव्वुफ़ में और अहले तसव्वुफ़ के यहाँ तो बुनियादी उनकी जो तालीमात हैं, उनका जो हर अमल है, वो अल्लाह की रज़ा के ताबे है। आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर भी मुझे उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अकीदत का रिश्ता उनसे अहले मोहब्बत से पहले ही मेरा और उनका दिल के अंदर कायम हो गया था। हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से मुझे इस दायरे में और इस निस्बत में आना की तौफ़ीक मिली। और शायद सबसे पहले अल्लाह ने ये तौफ़ीक मेरे दामन में डाली कि क़िबला हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के सारे कलाम मैंने रिकॉर्ड किए, और उसके बाद आज तक माशाअल्लाह नौजवान बच्चे और आगे हमारे पढ़ने वाले लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो बहुत सआदत की बात है। और एक नात जो हमेशा आप ने सुनी भी होगी, इसके अशार आपके जहन में होंगे, आपकी खिदमत में पेश करते हुए। मन रानी का मुद्दा चेहरा, मन रानी का मुद्दा चेहरा, सूरत हक का आईना चेहरा, सुरमगी चश्म आया माज़ाग, जुल्फ वल्लैल वद्दुहा चेहरा। आलम ख्वाब में हकीकत है आपका चेहरा, आपका चेहरा। मुस्तफ़ा आँख हो खुदा सूरत, मुस्तफ़ा आँख हो खुदा सूरत, हो खुदा आँख मुस्तफ़ा चेहरा। यह है तफसीर ahsan तक़वीम, इब्तिदा चेहरा इंतहा चेहरा। मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश, मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश, मेरे आका मुझे दिखा चेहरा। रेगज़ारे हयात में वासिफ, रेगज़ारे हयात में वासिफ, बाग़े फिरदौस की हवा चेहरा। मेरे ख़्याल में अहले तसव्वुफ़ के यहाँ जितने भी कलाम मौजूद हैं, और उर्दू ज़ुबान में तसव्वुफ़ के रंग में कही जाने वाली अगर आप चंद नातों का इंतखाब करें तो उसमें इस नात को छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अंदर छोटी बहर के होते हुए इतने बड़े मज़ामीन हैं, और एक एक शेर के अंदर ऐसे ऐसे मज़ामीन हैं जिसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं। ये ऐसी नात है, और इसके अंदर तसव्वुफ़ का रंग भी है, मोहब्बत का रंग भी है, अकीदत का रंग भी है, नात का रंग भी है, और वो तमाम तर चाशनियाँ जो एक कलाम में होनी चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम हमारी नई नस्ल में, हमारे अहले अदब में
اور اہل محبت میں، اہل تصوف میں، اہل عقیدت میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہم ان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کا نعتیہ کلام شامل کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے اور ہم نے اس پروگرام میں یہی کوشش کی کہ جس شخصیت کا ذکر ہو اس کے قریب ترین جو لوگ دستیاب ہوں ان کو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ جناب صاحبزادہ کاشف محمود واصف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے، آپ تشریف لائے اور رونق بخشی آپ جزاک نے اللہ جزاک اللہ اس جی۔ پروگرام کو، اور قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ سے زیادہ ہم کس کو زیادہ قریب سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہماری ایک اور خوش بختی، بہت ہی باصلاحیت اور بہت ہی اچھا پڑھنے والے نوجوان اور بہت سلیقے اور سلجھاؤ کے ساتھ پڑھنے والے آج اس پروگرام میں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اہل تصوف کی، اہل محبت کی کرامت ہوتی ہے کہ ان کے پروگراموں میں، ان کی محفل میں جنہیں آنا ہوتا ہے اس کے لیے اسباب بن جاتے ہیں۔ حافظ یاسر علی گولڈوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور بسم اللہ کلام عطا فرمائے، اگر اسی کے چند شعر پڑھ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ من رآنی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من رانی کا مدعا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ چہرہ مرنے والوں کی آخری خواہش سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ چہرہ سبحان اللہ۔ ریگزار حیات میں واصف سبحان اللہ۔ ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا
چہرہ کیا کہنے، باغ فردوس کی ہوا چہرہ من رانی کا مدعا چہرہ کیا کہنے، جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے یہ کلام پڑھا۔ صاحبزادہ صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اہل تصوف کے ہاں جو تعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے اور اس کا اظہار اگر شاعری کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کی تو خوبصورت ہم جھلک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ ان کی نعت شاعری کے حوالے سے؟ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ کا جو نعت کا جو شعبہ ہے اور گفتگو کا شعبہ اور مضامین کا شعبہ، ان سب شعبوں کی جو اصل جو ایک اگر کامن چیز نکالی جائے نا تو وہ محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حفیظ طیب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ واصف صاحب جب کسی بھی چیز کی انتہا پیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، گفتگو ہو، مضامین ہو، شاعری ہو، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا بات، چہروں کی دنیا میں تو پھر سب سے بڑا اور سب سے حسین چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ، اور اس چہرے کے اوپر پھر بات ہے۔ اور جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ آواز، ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے کم ہونا چاہیے، کیا بات، آواز کم ہو، ادب کا مقام ہو، محبت ہو، امانت ہو، اور افائے عہد ہو، معلم اخلاق ہوں، ہر آپ کی ذات سے منسلک جو صفت ہے اس صفت میں جو بھی بڑائی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو صوفیہ حضرات ہوتے ہیں، یہ صرف ایک شعبہ نہیں، یہ اس خیال میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا بات، جیسے آپ کا ایک شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے، واہ واہ، وہ بھی ڈھل جاتے ہیں۔ وہ بلکہ ایک آپ کا پنجابی کا مجھے شعر یاد، آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ میں منیا نال یقین دے، میں ویکھیا اکھاں نال اودے ہاتھ کھنڈی یاسین دی اودے کنگر والے وال۔ کیا بات، اب جن کا یہ کہنا ہو اور وہ پھر اس خیال میں ڈھلے ہوں، وہ چونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعت کا شعبہ ہے یہ ایک درود کی قسم ہے، واہ، اور آپ اگر اس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو درود ہے، اس خیال میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں تو درود ہے، اس خیال میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو درود ہے، اس خیال میں کسی انسان کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو درود ہے، اس خیال میں کسی کو معاف کر رہے ہیں تو درود ہے۔ یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں سرکار دو عالم کا خیال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ زندگی میں اس کے حوالے سے کوئی عمل لے آتے ہیں تو وہ پھر درود بن جاتا ہے۔ تو وہ درود کا ہی حصہ جو ہے نا وہ خاصا، یہ جو ساری نعت کا جو شعبہ ہے اس میں صرف ادب، عقیدت جو وہ آپ نے سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اپنے آپ کو ذرا حقیر ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو پتا وہ اشعار میں کہا کرتے تھے کہ تیرا بندہ واصف بے خبر، جسے طائب صاحب نے کہا تھا کہ باخبر کہا کرو دیا۔ آپ نے بھی ایک نعت شریف پڑھی ہوئی ہے کہ میں قطرہ وہ ایک سمندر، نعت کہوں میں کیسے، اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ممدوح خدا ہے وہ واصف، صد شکر کہ ہم ہیں گداؤں میں۔ تو یہ گدائی کا دعویٰ ان کا ہوتا ہے کہ یہ گدا ہیں ہم، اور وہ ایک شعر اور بھی مجھے یاد آ گیا تھے کہ نہ شاعر ہوں نہ شاعر کی نوا ہوں، بس ایک ادنا غلام مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو صاحبان اخلاص ہوتے ہیں ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں، اس ماحول میں اور اس کے اطراف بھی ایک روحانی کیفیات کا حصار میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے۔ اور بھی بڑی خوبصورت بات کا سب فرما رہے تھے کہ جب اس خیال میں آپ ڈھل جاتے ہیں تو پھر اس خیر
کہ عمل کا ہر لمحہ جو ہے وہ صورت درود بن جاتا ہے۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے خاص طور پہ نعت کو بھی کہا کہ یہ نعت بھی ہے صورت درود، اس پہ بھی ہے حسرت درود۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس موبائل ایپلیکیشن میں منہاج ٹی وی کی لائیو سٹریمنگ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شائع شدہ ہزاروں خطابات اور شارٹ کلپس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ موبائل ایپ ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایوان نعت، اور آج حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی نعت نگاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کی کثیر الجہات شخصیت ہے، وہ بہت ساری جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی، ان کے کمالات کی، لیکن ہم ان کی آج صرف نعت نگاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حافظ یاسر علی گولڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی بہت خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا۔ گزارش ہے چند اشعار اور عطا فرمائیں۔ خاور کہوں کہ بدر منور، سبحان اللہ، کہوں تجھے سبحان اللہ، خاور کہوں کہ بدر منور، کہوں تجھے محشر، کہوں کہ داور محشر، کہوں تجھے داور، کہوں کہ داور محشر، کہوں تجھے در یتیم و امی لقب، صاحب الجمال، در یتیم و امی لقب، صاحب الجمال، میں تاجور کہوں کہ سخنور، کہوں تجھے ہے ذات کبریا بھی ثنا خوان مصطفیٰ، ہے ذات کبریا ثنا خوان مصطفیٰ، منزل کہوں کہ حق کا مسافر، کہوں تجھے واصف کی کیا مجال، کہے اس
زبان سے واصف کی کیا مجال کہے اس زبان سے اللہ کی زبان ہو دلبر کیا بات ہے، کہوں تجھے اللہ کی زبان ہو دلبر کہوں تجھے خاور کہوں کہ بدر منور کہوں تجھے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے رہیں آباد رہیں۔ اچھا، سب کے کلام میں خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مضامین بہت الگ نوعیت کے ہیں، ان کا جو طرز تخاطب ہے، ان کا جو انداز ہے مضامین کو سمونے کا، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ کہیں خاص ہی جگہ سے لفظ آ رہے ہیں، مضمون کسی خاص ہی جگہ سے آ رہے ہیں، بے شک بے شک، اور اللہ کی زبان ہو دلبر کہوں تجھے۔ واہ، کیا فرماتے ہیں سوال؟ بلکہ وہ کہتے تھے کہ تیری نعت نو غزل بناوندا دل سی ڈاڈا کردا، دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا پردا۔ واہ واہ واہ، تو وہ بڑا ایک یونیک سٹائل تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، ایک جب اخبار میں آپ کالم لکھا کرتے تھے نا، تو مدینہ شریف سے کسی کا خط آیا، تو اس نے مضمون کی بڑی تعریف کی، تو جو آپ نے جواب میں خط لکھا نا، تو آپ نے کہا کہ جہاں سے علم آیا ہے تعریف بھی وہیں سے آئی ہے، میرے لیے بڑی بات ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جو عطا ہو رہی ہے وہ تو در مصطفیٰ سے ہی ہو رہی ہے، اور پھر وہ آپ سوال بھی وہیں پہ کرتے ہیں کہ در مصطفیٰ پہ سوال ہے، در مجتبیٰ پہ سوال ہے، اسی شاہ کے در پہ سوال ہے جو کہ شمع بزم خیال ہے۔ تو وہ اپنی ہر خوشی اور غمی کا ایک جو اظہار اور ایک جو تعلق بناتے ہیں نا سرکار، یہ بڑا ایک خوبصورت کام ہوا ہے کہ آج کی زبان میں ایک خوبصورت الفاظ کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ جو خیال کا بلند کرنا ہے سرکار دو عالم کی ذات کے حوالے سے، اور ہمارے آج کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے تعلق کو اس تعلق کے ساتھ استوار کرنے میں۔ کیا بات، آپ کہتے تھے کہ دیکھو نعت بنیادی طور پہ یہی کام کرتی ہے، اور نعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو تعلق کے ساتھ جوڑ دے، جی ہاں، اور اس تعلق کے ساتھ آپ کو وابستہ کر دے، قریب کر دے، قریب۔ بلکہ ایک اس میں بڑی خطرناک سی آپ کو بات بتاؤں میں، آپ کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو پوسٹ آفس کا نا ایسا کوئی نظام ہے نہیں کہ تم آج خط ڈالو اور آج سے 1000 یا 1400 سال پہلے والے کو خط مل جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آج خط ڈال رہے ہیں کہ جی یہ 1400 سال پہلے والے ایک ایڈریس پہ جا کے خط دے دو۔ تو آپ کہتے تھے یا تو انہیں اس دور میں پاؤ یا اپنے آپ کو اس دور میں لے کے جاؤ، تب تمہارا درود جو ہے وہ پیش ہوگا۔ تو یہ جو ایک خاص تعلق ہے نا کہ وہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ وہ اس دور میں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے، خاک کو رفت ملے، بے بال و پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ کیا کہیں، تو یہ جو اس دور میں ہو جائیں یا اس دور والے کے ساتھ نسبت ہو جائے تو پھر اس کے لیے کہانی ذرا اور طرح سے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پھر ہر خوشی کا، غمی کا، اور یہ جو حوالہ ایک پاکستان کا ہے اور اس پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نظر عنایت ہے، اس کا بھی ذکر آپ بڑا خاص طور پہ کرتے تھے کہ یہ اس ملک کا قیام و دوام جو ہے وہ سرکار دو عالم کی خاص
شفقت کی وجہ سے ہے. بلکہ اس نعت میں بھی خاص طور پہ جو استغاثہ انہوں نے لکھا ہے، جی، تیرے نام پر جو بنا وطن ہے اسی پہ وقت بڑا کٹھن، ہو وہ نگاہ لطف شہ زمن تیری آبرو کا سوال ہے، تیری آبرو کا سوال ہے. کیا بات. یا نبی تیرا کرم درکار ہے، آزمائش میں میرا کردار ہے، دشمنان دین کے نرغے میں ہوں، حادثات دہر کی الغار ہے، تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے. تو یہ نظر عنایت کو اس دور میں ڈھونڈنا اور تعلق میں رہنا، یہ سرکار والد صاحب نے جو کام کیا ہے نا، اور یہ ایک جو اس کو پھر پڑھتا ہے وہ اس کیفیت میں جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس قربت میں، اس شفقت میں اور اس عرفان میں محسوس کرتا ہے. یہ بزرگوں کا جو اصل کام ہے کہ اپنے، وہ آپ کہا کرتے تھے کہ وہ تم نے شعر سنا ہے کہ 4 چراغ تیرے بلن ہمیشہ تے 5واں بال، تو اب کہتے تھے یہ کہا کرو کہ 4 تو جل ہی رہے ہیں آپ کے، 5واں ساڈے اندر بال دے، تاکہ آپ کے اندر بھی وہ شمع روشن ہو اور وہ نور کی آپ کے اندر بھی ہدایت چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب کاشف محمود واصف صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، اتنی اچھی خوبصورت گفتگو ہوئی. حافظ یاسر علی گولڑوی آپ کا بہت شکریہ. واصف صاحب نے پنجابی میں بھی کلام کہا ہے اور ہم چاہیں گے آپ سے کہ ہم اختتام اسی پہ کریں، آپ سے چند اشعار سنتے ہیں. ناظرین اکرام، ایوان نعت سے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے لیکن یہ ذکر تو جاری رہے گا اور اس کی خوشبو ہمارے مشام جاں میں رس گھولتی رہے گی، خوشبو پھیلتی رہے گی اور سرکار کا ذکر ہوتا رہے گا. جو ان کا ذکر کرتے ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. اور آج آپ نے دیکھا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہی بات ہو رہی ہے کہ جو اس ذکر سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا ذکر بھی دوام پا لیتا ہے، اور اسی لیے ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ نعت کے چند شعر دیکھیے کہ نعت کہنے کے لیے کیا قرینہ انہوں نے استعمال کیا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کس طرح سے کیا ہے کہ اللہ ہو جب اس کا ثناگر، نعت کہوں میں کیسے. اللہ ہو جب اس کا ثناگر، نعت کہوں میں کیسے. میں قطرہ وہ ایک سمندر، نعت کہوں میں کیسے. سبحان اللہ. صدیاں بیت گئیں آج بھی اس کا ہے گھر گھر اجیارا، روشن روشن نور کا پیکر، نعت کہوں میں کیسے. اس کا نام جگت کی رحمت. سبحان اللہ. اور میں نے کہیں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو انداز ہے اور یہ جو مصرع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا ہے، اس کی مثال کہیں بھی اور نہیں ملتی ہے. اس کا نام جگت کی رحمت، وہ مصری کا میٹھا پربت. واہ واہ واہ. اس کا نام جگت کی رحمت، وہ مصری کا میٹھا پربت. میں بہتی ندیا میں کنکر، واہ واہ. سبحان اللہ. میں کیسے. میں کمزور خطا کا پتلا، وہ ظاہر باطن کا اجلا. وہ مرسل ہادی پیغمبر، نعت کہوں میں کیسے. وہ مسکینوں میں مسکین ہے، سلطانوں میں عرش نشین ہے. وہ مسکینوں میں مسکین ہے، سلطانوں میں عرش نشین ہے. وہ طٰہٰ حامیم مدثر، نعت کہوں میں کیسے. بات بڑی میں انسان خاکی، نعت نبی کی حمد خدا کی. بات بڑی میں انسان خاکی، نعت نبی کی حمد خدا کی. ہو جائیں نہ لفظ برابر. کیا بات. میں کیسے. انہیں اشعار کے ساتھ، ان مشکبار اشعار کے ساتھ سرور نقشبندی کو پروگرام ایوان نعت سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور شخصیت سے، اور کلام پنجابی کے چند اشعار یاسر گولڑوی پیش کرتے ہیں. تو سلطان زمانے بھر دا، تو سلطان زمانے بھر دا. میں بردے دا بردا، فکر عذاباں دے وچ بھلیا. فکر عذاباں دے وچ بھلیا. رستہ تیرے گھر دا، تو سلطان زمانے بھر دا.
جتھے نات نبی دی ہووے اوتھے اس دا جلوہ چھوٹی وڈی نات نہ ہوندی چھوٹی وڈی نات نہ ہوندی پیش کرو جو سردار چھوٹی وڈی نات نہ ہوندی پیش کرو جو سردار تو سلطان زمانے بھردا تیری نات غزل بنا دا دل سی ڈاڑھا کر دا دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا بھلدا دسن والی گل نہیں کوئی تے کنے لکھ کروڑ سوالی در تیرے تے آون واصف وی وسنیک کہاوے واصف وی وسنیک کہاوے تیرے نور نگل دا واصف وی وسنیک کہاوے تیرے نور نگل دا تو سلطان زمانے بھردا میں بردے دا بردا فکر عذاباں دے وچ ڈھلیا فکر عذاباں دے وچ بھلیا رستہ تیرے گھر دا